बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहली बात तो यह है कि आज पूरे पाकिस्तान में वकलात ने बड़ी हमागीर किस्म की, भरपूर किस्म की हड़ताल की हुई है। सिंध से तो ये भी इतलात आ रही हैं कि उन्होंने अदालतों को ताले भी लगाए हैं। ये हमारा मौजू भी है और इसमें दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं और एक दो और बातें भी हैं, वो डिस्कस करनी है। एक मैं सुबह सुन रहा था जी के मुख्तलिफ खबरों के अंदर आ रहा था कि बरतानिया जो है वो पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने से इनकारी है और पाकिस्तान जो है मुसलसल मुख्तलिफ जहतों में मुख्तलिफ तरीक़ों से एहतजाज कर रहा है। अच्छा, ये खातिर जमा रखें कि भारत जहाँ कोरोना ने दुनिया में सबसे ज़्यादा अत मचाई हुई है और जहाँ अभी भी हशर नशर है, उसको उन्होंने निकाल दिया है। पाकिस्तान रेड लिस्ट में है और कोई कभी क्या तोजी दी जाती है, कभी क्या तोजी। तो इससे तो मुझे गर्ज नहीं है, ये हुकूमत जिस तरीके से चल रही है मुझे इससे कोई हमदर्दी नहीं है कि कौन इसके साथ क्या सलूक कर रहा है। वह भले से भुगत पाकिस्तान रहा है, भले से भुगत मैं रहा हूँ, मेरे बहन भाई रहे हैं, मेरी अपनी फैमिली रही है, लेकिन क्या किया जाए, क्योंकि जिनके मैंने कल भी कहा था कि एक तलाश गुमशुदा किस्म का वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान का हुक्मरान बन गया। जो तलाश, जब वज़ीर आज़म ही तलाश गुमशुदा होगा और उसका इश्तिहार में अखबार में आज इश्तिहार दिया जाए कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है, मेरा कल कभी लॉग यही था। लेकिन एक फ़िक्र मुझे उस वक्त जब वो कह रहे थे ना, तो मुझे फ़ौरन एक फ़िक्र बरजस्त मेरे ज़हन में आया और मैंने वो नोट कर लिया। मैंने कहा कि ये ज़रूर कहूँगा कि नवाज़ शरीफ के लिए बरतानिया से नवाज़ शरीफ को निकलवाने की हर तगोदो हो चुकी है, बरतानिया उसको निकालने के लिए तैयार नहीं। इधर से कोविड के ऊपर या पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के लिए मिन्नत तरले हो रहे हैं, बरतानिया इसको निकालने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आपके वहाँ से निकलवाने के या आपकी ख्वाहिश के नवाज़ शरीफ को निकलवा दिया जाए और रेड लिस्ट से और पाकिस्तान को जो है हटवा दिया जाए रेड लिस्ट से, तो ये दोनों पूरी नहीं होती। और फिर फिरदौस आशिकवान की जो कल बैन-अवी किस्म की बेइज्जती हुई है, ये पहली नहीं है, पीपल्स पार्टी के वक्त में भी हो चुकी है और इन्होंने बहुत ही आबका की रोना धोना और तस्फे बहाए थे, जो कि मेरा लगता ही है कि ये फ्राडी किस्म के तस्फे होते हैं, वो इनके हमेशा उसमें होते हैं। मुझे यकीन जानो कि इनका जो किरदार है सियासत के अंदर, तौकीर या तकरीम अपनी इन्होंने करवाते रहे, तो मुझे उसे घिन आती है कि इस तरीके से जो जिसमें मेरा ख्याल है कि मैंने एक दफ़ा कहा था कि इनको शर्म से या चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो साथ में ख्याल है कि शर्म और फिरदौस आशिकवान एग्जैक्टली वो मेरा फिक्र जो था आज कितना बरजस्त जो था, आज कैसे फिटा है कि कल वो एक दिन में डबल जेपर्डी क्या होती है कि दो किस्म की जो है ना इंतहाई परेशान कौन और तकलीफ दह सूरत हाल। एक पंजाब असम्बली में एक सूबाई वज़ीर के हल्फ बर्दारी की तकरीर में वो अटेंड करने जा रही हैं जो परसों तक खुद वज़ीर थी और उनको एक SHO ने, एक सब इंस्पेक्टर ने और एक इंस्पेक्टर ने रोक लिया। अल्लाह माफ़ करे, तौबा, अल्लाह किसी को ये दिन ना दिखाए। और उनको कहते बेटा नहीं हो, मुझे अंदर जाने दो। नहीं, पता नहीं था कि साथ वीडियो बन रही है। फिर उसके बाद सीना तान के कह रही हैं, किसी ने कहा जी आप ये जो उस्मा कारदार है इनकी मदद ले ले, कोई MP तहरीक इंसाफ़ी खड़ी थी और मैं अपने जोरे बाजू पे जाती हूँ। मेरा ख्याल है कि वो कोई कहते हैं ना कि एक बड़ी मिसाल है पंजाबी की कि किसी बेशर्म की जो कमर के ऊपर जो है एक पौधा उगाया, तो किसी ने कहा जी कि ये आपके ऊपर बड़ी एक जो है ना एक पौधा उगा हुआ है, तो उसने कहा कोई फिक्र ना करो, जब बड़ा होगा तो मैं इसी की छाँव में तो बैठूँगा। तो ये ऐसे बेशरम लोग हैं कि ये कहते हैं ये होगा तो इसी की छाँव में बैठना है। फिर ये पहुँच गए वज़ीर आज़म साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा थे कल गवर्नर हाउस लाहौर के अंदर, वहाँ मिलने पहुँच गई। अच्छा, मिलने की कहानी ये है कि वहाँ पे पहले इंतज़ार करती रही, तो वज़ीर आज़म साहब ने ज़ाहिर इनको नहीं मिलना था, फिर वो बाहर आए तो भाग के गई। मुझे अच्छा पता है कि वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल है उसके अंदर जो उसको ब्रीच करता है उसकी बड़ी उसके साथ कई दफ़ा बड़ी बेइज्जती हो सकती है। ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि प्रोटोकॉल वालों को बताया जाता है कि ये लोग इनके साथ रहेंगे, ये लोग बाहर रहेंगे। चुनांचे ये थोड़ा सा बाकियों से फ़र्क होता है, वगरना वो जो असद को खोकर का भाई का जो मर्डर हुआ है, अगर वज़ीर आज़म होते ना होता, क्योंकि प्रोटोकॉल ने किसी को करीब ही नहीं आने देना था। वज़ीर आला के अंदर चूँकि एक जमे गफ़ीर होता है वो साथ निकलता है, ये वाक़या हो गया।
چنانچہ یہ جب آگے بڑھی ان کو دھکا ملا. برا یہ ان کی تگ و دیکھیں, ان کی جد و جہد دیکھیں, اس کو بہرحال اپریشیٹ تو کرنا پڑے گا کہ اس دھکم پیل کے اندر جب وہ بالکل این ہیلی کاپٹر سٹارٹ ہوا اور این جب جو ہے نا تھوڑا سا سیکورٹی جو ہے ڈھیلی پڑی ہوگی اور لوگ پیچھے ہٹنے کے چکر میں ہو گئی, جا کے وزیر اعظم کے پاس کھڑی ہو گئی. وہاں وزیر اعظم صاحب کو جو لوگ قریب کھڑے انہوں نے کہا جی میرے مجھے ٹائم دے, انہوں نے کہا جی میں دوں گا. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا, انہوں نے کہا جی آپ کو میں نے بڑی مشکل سے پنجاب میں ایڈجسٹ کرایا تھا, اب ان لوگوں نے آپ سے تنگ آ گئے. آپ اندازہ لگائیں کہ فیض چوہان ہوں, یہ ہوں, یہ کیسے خدمتی ہیں اور کیسے جس کو کہنا چاہیے کہ وہ خوش آمدانہ طریقے سے مدح سرائی کرنے والے, کہ ان کو ان کی جو گالم گلوچ نون لیگ کو صبح سے لے کے شام تک, وہ کہتا ہے خوب سے درود دکھا دیا دہنے غلیظ نے. تو یہ جو خوب سے درود دکھا دیا دہنے کے لیے گندے منہ سے اندر جو غلاظت ان سے نکلتی رہی ہے, اس کا بھی ان کو کوئی صلہ نہیں ملا. اس سے دیکھ لیں کہ یہ کہاں کھڑے ہیں. تو چنانچہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو وہاں سے دھتکار دیا. باہر نکلی, انہوں نے کہا جی وہ کوئی پروٹوکول کے بعد مل نہیں سکتا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور میں جب ملنی ہوں تو کوئی پروٹوکول ہی ہوگا, میرا نام لکھا ہوگا. تو یہ کل دو طرح سے میرا خیال ہے کہ کوئی شرم حیا, چونکہ میں نے پہلے کہا یہ کئی دن جو ہے میڈیا سے دور رہتی, منہ چھپائے رکھتی, لیکن اس طرح سینہ تان کے اور یوں خم ٹھوک کے کھڑے ہو جانا, یہ میرے نزدیک وہ کہتا ہے نا کہ کوئی حمیت نام تھے جس کا, وہ ان کے اندر سے غیرت, حمیت, شرم, وہ بالکل اس کا یہ ڈی این اے نکل گیا ان کے اندر سے. لیکن اس سے زیادہ دلچسپ آج مجھے ایڈورڈ امجد نیازی, جو کہ اصلی نیازی ہیں, وہ میاں والی سے نہیں ہیں, ہوشیارپور کے نیازی ہیں لیکن اصلی نیازی ہیں. تو ایڈورڈ نیازی صاحب کہیں پہ کسی تقریب میں تھے, تقریر میں انہوں نے فرمایا کہ اس ملک کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق چلانا ہے. آج میرے خیال میں 10 اگست ہے اور 3-4 دن بعد ہمارا سب سے بڑا دن ہے پاکستان کا قومی دن 14 اگست جب ہم آزاد ہوئے تھے. ایڈورڈ نیازی صاحب جو قائد اعظم کا ویژن کتنے جانتے ہیں, یقیناً جانتے ہوں گے, بہت بڑے آدمی ہیں, بہت بڑے عہدے پہ ہیں, لیکن قائد اعظم نے اسپیشلی افواج پاکستان کے اور عسکری جو ادارے ان کے بارے میں کچھ بیانات دیے ہوئے ہیں. وہ بیانات 14 اگست تک کیوں نہیں ٹی وی والوں کو چلانے دیتے آپ؟ اس میں بات کیا ہے؟ انہیں کہا تھا کہ افواج پاکستان کا جو اصل مقصد ہے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے, ان کا ملک کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب قائد اعظم کا ویژن جو ہے وہ کیسے ٹرانسلیٹ ہو کے آیا, ذرا وہ بھی دیکھ لیں جو آج کل کے دنوں کے اندر کہ کیا ویژن ہے. قائد اعظم صاحب کا ویژن احتساب عدالتیں کیسے کنٹرول کرنی ہے, حکومتوں کو کیسے توڑنا اور جوڑنا ہے. احتساب عدالت کے اندر ایک کرنل صاحب جو ہے رنگے ہاتھوں کے ڈیٹ ٹائم میں ورکنگ آور میں اس احتساب عدالت کے اندر رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں جو نواز شریف صاحب کا کیس سن رہے ہیں جج صاحب. ارشد جج صاحب کی ویڈیو ہے کس محکمے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, احتساب ہے, عدالتیں ہیں, نیب اٹ سیلف ہے, سیاستدانوں کو ٹی وی کے اوپر ہر جگہ پہ کرپٹ ثابت کر کے اور کس طرح ملک کو سیاسی عدم استحکام کا شکار کرنا ہے, کس طریقے سے جمہوریت کو انڈرمائن کرنا ہے, اس کو کرپل کرنا ہے, جمہوری اداروں کو تباہ و برباد کرنا ہے, جمہوری اداروں کی ریپوٹیشن خراب کرنی ہے. یہ قائد اعظم کا ویژن, یہ رہنما اصول, یہ آپ لوگوں نے آگے قائد اعظم کے ویژن کو آگے چلایا ہے. یہ مجھے تکلیف ہے کہ آپ لوگوں کے منہ سے قائد اعظم کا ویژن جو ہے جرنیلوں کے منہ سے زیب نہیں دیتا. میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک اور چیز کہتا جاؤں جو مجھے شروع میں کہنی چاہیے تھی. مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو کبھی کوئی تھریٹنگ کالز آئی ہیں, آپ کو کوئی کسی نے کوئی کہا ہے. خدا گواہ ہے کہ مجھے کوئی نہیں آئی آج تک تھریٹنگ کال, نہ مجھے کسی نے کوئی انٹیمیڈیٹ کیا. میرا خیال ہے میں نے کوشش کی ہے کوئی ایسی بات ہی نہ کروں. دلیل کی بات کرتا ہوں, یہ بھی ٹھیک ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ دلیل کا جواب پتھر سے آتا ہے, پاکستان کا ایک ماحول ایسا بن چکا ہے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, اس لیے کوئی بندہ مجھے ذاتی طور پہ اگر کوئی ضرب پہنچانے کی کوشش کرے گا تو کوئی میرا دشمن نہیں ہوگا. زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ میرے کسی وی لاگ سے کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہوئی ہو جو مجھے نہیں پتا کہ وہ وی لاگ ان کو پریشان کر سکتا ہے, اس وجہ سے کوئی اشتعال میں آ جائے.
لیکن میں باقاعدہ کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کبھی کوئی کسی قسم کا پاکستان کے اندر اس طرح سیاسی تناؤ میں اور اس طرح کے ویلاؤ کے اندر جو ہے کوئی ریئیکشن آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر یہ چیزیں جو ہے کاش کہ کبھی ختم ہو جائیں کہ ہم ان چیزوں کو ذاتیات پہ اپنے حملے نہ سمجھیں۔ آج تو ہمارے اندر ایک احساس جرم ہے اور وہ مجبور کرتا ہے کہ ہم اس کو ذاتی حملہ سمجھیں، کیونکہ ہم ایک جرم کر کے پھر رہے ہیں اور ہم یہ سارے پارٹنر کرائمز ہیں، جس میں میرا آخری وہ جو وکلاء کا میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے آج ہڑتال کی ہوئی ہے۔ دیکھو کس ملک میں انہونی ہو رہی ہے کہ وہ ہماری عدالتیں بھی پاکستان کے بڑے مجرموں کے ساتھ ہینڈ ان گلو ہر وقت نظر آئی ہیں۔ خواجہ ناظم الدین کی ڈسمسل سے لے کے جسٹس منیر سے لے کے مشرف نے بھی بڑے ہی امن و سکون سے انہی سپریم کورٹ کے اوپر اپنا سارا ٹائم گزارا امن آشتی کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آج تک ثاقب نثار صاحب جب جانے لگے تو ایک وہ بڑے معزز جج نے جو ہائی کورٹ کے جج ہیں انہوں نے کہا کہ جب گلزار صاحب آئیں گے نا تو آپ کو ثاقب نثار صاحب کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ مجھے لگتا ہے یہ انہوں نے صحیح کہا تھا۔ کس طریقے سے سندھ میں گھس گئے، کس طریقے سے سندھ کی حکومت کو انڈرمائن کیا، اسی طریقے سے جیسے ثاقب نثار نے پنجاب حکومت انڈرمائن کیا۔ اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم آج کراچی پہنچے ہوئے ہیں اور ایک پچھلے 2-4 ہفتوں سے انہوں نے اپنے عزائم سامنے لے آئے ہیں کہ ہم نے سندھ حکومت کو ڈسمس کرنا ہے۔ اور مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ سندھ حکومت کے جو چیف جسٹس کو، جو میرا اصل ٹاپک ہے جس میں وکلاء کی ہڑتال جو ہے، وہ 2 ایشو پہ ہوئی ہے۔ پہلی تو ایشو ہوئی ہے کہ محمد علی مظہر کو 5-6 نمبر کے جج کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا ہے، اور وہ ایسی ایسی دلیلیں دی ہیں کہ جو کہ کسی اس میں نہیں آتا، لوگوں کی دلیلیں آ رہی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک نئے کارنامہ دیا کہ 2-3 دن پہلے انہوں نے احمد علی شیخ کو، جو کہ چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے، جنہوں نے 2027 تک رہنا ہے، اگر ان کو وہ چیف جسٹس رکھتے ہیں 2027 تک، وہاں منمانی نہیں ہو سکیں گی کہ اگر سندھ گورنمنٹ پہ ہاتھ ڈالا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسمس کر دیں۔ دوسرا انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ان کو ایڈ ہاک جج کے طور پہ تعینات کیا تاکہ 6 مہینے 3 مہینے سال بعد ان کو گھر بھیجا جا سکے، اور وہ 3 سال سے پہلے جو ہے 4 سال سے پہلے اپنے گھر چلے جائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ صرف عسکری اداروں کو انجینئرنگ آتی ہے، کاریگری آتی ہے، سپریم کورٹ سے اور سپریم جوڈیشل کونسل سے بڑا کاریگر کون ہوگا کہ 5ویں نمبر کا جج اٹھایا، اوپر بٹھایا۔ اور پھر احمد علی شیخ جو ہے، میں تو کھٹکتا ہوں دل جزداں میں کانٹے کی طرح، کوئی ایسی صورتحال ہے کہ اب اس کا بکو ٹھپنا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی۔ پیچھے چونکہ فروغ نسیم وہ بیٹھے ہیں، 3rd کلاس کریکٹرز ہیں، کریکٹر لیس لوگ ہیں، یہ بیٹھے اور یہ سارے دماغ جو ہے نا سپریم کورٹ کے سینئر ججز اور فروغ نسیم اور کچھ عسکری اداروں کے دماغ، اور تو کیا زبردست قسم کی چیز لے کے یہ گلزار صاحب وہی ہیں نا کہ آتے ہی سو موٹر لینا شروع کر دیا، بلکہ ابھی چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو ڈیفنس کے بھی کچھ چیزوں کے اوپر جہاں پہ ان کے بھی آپ نے سو موٹر لے لیا۔ وہ کہتے ہیں شوق گل بوسی میں کانٹوں میں زبان رکھ دی، وہیں سے ان کو ایک بوگی کی پڑی اور ان کو وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا، آج تک اس نے نام نہیں لیا۔ اب ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ نیا کارنامہ ایجاد کر رہے ہیں کہ اپنا استحقاق استعمال کر کے ایڈ ہاک جج بنا رہے ہیں۔ اور دیکھیں احمد علی شیخ، وہ کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے شیخ، انہوں نے کہا میں نہیں آؤں گا اوپر، اب کر لو جو کرنا ہے۔ وہ کنسرن نہیں دے رہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ پاک کر دیا جاتا تھا، کسی جج کو کہیں اپوائنٹ کر دیا جاتا تھا، کسی کو وہ جو ہوتے تھے جو اسلامی عدالتیں تھیں اس میں بھیج دیا جاتا تھا، کسی کو کیا۔ تو ایک سپریم کورٹ ڈیسیژن ہے کہ عدلیہ کے جج کہیں بھی نہیں اپوائنٹ ہو سکتے، اب سارے راستے بند ہیں۔ اب ایک منتر ہے، پہلے تو محمد علی مظہر کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان بار کونسل نے جو 4-5 دن پہلے 10 مطالبات پیش کیے، آپ لے کے اور میں دیکھوں کہ اس کے اندر کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا، ایک نیا کیوس آئے گا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں، میرے کمیونسٹ دوست کہا کرتے تھے 73-74 میں، حفیظ بھائی یہ فساد بڑھیں گے، جلاؤ گھراؤ ہوگا تو انقلاب آئے گا۔ تو آج میں اس بات میں مجبور ہو گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ فساد بڑھیں گے، اور کس موقع بڑھے؟ جب افغانستان کے اندر سے آگ کے اولو جو ہے اس کا سینک جو ہے میرے گھر کے اندر پہنچ چکا ہے۔ کب بڑھے ہیں؟ جب آپ بالکل بے دست پائیں۔ کل ہی جب وزیر اعظم لاہور میں تھے تو انہوں نے کل ہی یہاں فرمایا تھا کہ ہمارے اوپر امریکہ کی پابندیاں لگنے والی ہیں، یعنی کہ یہ جو ہمارے 2 گئے تھے آئی ایس آئی چیف اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، وہ یہ پیغام لے کے آئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جی
انڈیا امریکہ کا جو بیسٹ فرینڈ ہے امریکہ ہے، امریکہ کا جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ انڈیا ہے، اور امریکہ کا جو ورسٹ اینمی ہے وہ چین ہے، اور پاکستان درمیان میں ہے۔ اس میں آپ کو ایڈہاک ججوں کے نام پہ ایک نیا فساد کھول رہے ہو، اللہ کرے کھولو۔ میں تو کہتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ کو مروا دو، یہ کر دو، یہ وہ جو قائد اعظم کے ویژن کے تحت شوکت عزیز صدیقی کو قائد اعظم کے ویژن کے تحت نکالا گیا، یہ قائد اعظم کے ویژن کے تحت ہی آپ نے سیاستدانوں کو کرپٹ ڈکلیئر کرایا، قائد اعظم کے ویژن کے تحت ہی آپ جو ہے ہر چیز کو انڈرمائن کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی صورتحال ہے۔ اور اب محمد علی مظہر اور احمد علی شیخ دو بندے ہیں جن کے اوپر میرا مستقبل جو ہے درخشاں مستقبل اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس کے لیے پاکستان بھر کے جو وکیل ہیں وہ میرے امید کی آخری کرن ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔